जनाब वाला बात कुछ ऐसी है कि अगर आप इस मुल्क के अंदर सरमाया लाना चाहते हैं तो आपको फिर अपने मामलात को भी इसी तरह लेकर चलना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग आपके मुल्क के अंदर सरमाया तभी लगाएंगे जब उनको कुछ ना कुछ अपना मुफाद दिखेगा। लोग ऐसे ही तो आकर पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाएंगे। पहले तो वो ये देखेंगे कि क्या अगर इस मुल्क के अंदर हम पैसा लगाते हैं तो क्या हालात साजगार हैं। सच बताएं दिल पे हाथ रख के, क्या हालात ठीक हैं इस मुल्क कि कोई आकर पैसा लगाए। ये छोड़ दें ना आप, मेरी बात ना मानिए आप खुद अपने जहन पर जोर दें। जो कहीं भी पैसा लगाता है सबसे पहले तो ये देखता है भाई हालात कैसे हैं यहाँ पर, क्या हालात अच्छे हैं, क्या पैसा यहाँ पर लगाया जा सकता है। फिर बाद में वो सोचता है कि अच्छा भाई अगर मैंने पैसा लगाया तो मुझे ये मिलेगा। ठीक, तकाबुली यानी कंपैरेटिव वो एनालिसिस या प्रोफाइलिंग करेगा, आपके मुल्क की चेक करेगा कि आपका मुल्क दीगर ममालिक जो उसके सामने अवेलेबल हैं उनकी निस्बत कितना ज़्यादा उनको दे सकता है उनके कैपिटल पे। नहीं गलत बोल रहा हूँ? देखो सारी बातें मैं ऐसी करूँगा जो मैं पूछूँगा आपसे, आप मुझे बताएंगे। वो सोचेगा कि भाई मैंने अगर पाकिस्तान में पैसा लगाना है, मैं किसी और जगह लगाऊँ, मुझे पाकिस्तान में ज़्यादा मिलेगा या मैं कहीं और लगाऊँ तो मुझे ज़्यादा मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन, कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहा मैं आपसे। अब देखो, अब इसका दूसरा जाविया भी आपको दूंगा, पहले आप ये समझ। ठीक मुतमईन। अब यहाँ पर दूसरा जाविया ये है कि अगर किसी मुल्क ने आपसे काम लेना है, आपसे कोई काम लेना है, तो फिर वो क्या करेगा कि वो आपके साथ मामलात ऐसे बनाएगा कि ख़ुद ब खुद सरमाया उठकर आपके पास आ जाएगा उतनी देर जितनी देर उस मुल्क को, किसी भी मुल्क को, किसी भी खित्ते को आपसे फ़ायदा हो। ठीक, अब ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब उस मुल्क के अंदर सरमाए पर कंट्रोल उसका अपना हो या पॉलिसियों पर कंट्रोल उसका अपना हो। नहीं, पाकिस्तान को बचाना है तो समझना तो पड़ेगा ना यार कि सरमाया आएगा कहाँ से। अब ऐसे ममालिक से तो आ सकता है जहाँ पर सरमाए का कंट्रोल उनकी हुकूमतों के हाथ में हो या पॉलिसी साजी खालिसतन उनके हाथों में हो, तो वो क्या करेंगे कि पैसा आपके मुल्क में भेजकर आपके हालात को इतना अच्छा कर देंगे कि आप उनके काम आ सकें। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ भाई, घुमा फिरा नहीं रहा। अब ये गुलामी ना मंजूर, हम हकीकी आज़ादी वगैरह ये सियासी बातें, मैं सबका एहतराम करता हूँ, मैं सबका एहतराम करता हूँ, पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। उस पाकिस्तान से प्यार करने के माने ये कि मैं पाकिस्तानियों से प्यार करता हूँ, और जब मैं पाकिस्तानियों से प्यार करता हूँ मैं उनके नज़रियात और ख़यालात से भी प्यार करता हूँ, और जब मैं उनके नज़रियात और ख़यालात से भी प्यार करता हूँ तो फिर उनके इंतखाब से भी प्यार करता हूँ। चाहे वो किसी को भी इंतखाब करके ले आए, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं। ये बात मेरी थोड़ी तल्ख लगी कुछ लोगों को कि भाई इसने किसी के ऊपर या तो तनकीद कर दी या वो, भाई इस तरह की बातें ये पहली दफ़ा नहीं हुई, इससे पहले भी होती रही हैं। लेकिन इन चीज़ों का मौजूदा हालात से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अब समझें बातों, ये सियासी नारे हैं, सियासी नारे अपनी जगह हैं। समझो अपनी पोजीशन को, सरमाया आपके मुल्क में क्यों आएगा। अभी हालात ठीक नहीं है, मैंने पहले वाजे कर दिया। गलत बोलूँ तो मुझे बताना। वापस कुछ मिलना नहीं किसी को। अगर पैसे लगाएगा तो यहाँ अपना बंदा पैसे लगा के परेशान है, तो बाहर वाला आके क्यों लगाएगा, उसको क्या मिले। एक में बात है वो कहीं और लगा दे, क्यों भाई हैं। तो फिर जो आकर लगाएगा कोई ना कोई तो अपना देख रहा होगा ना मकसद के, भाई ये मिल जाए मुझे यहाँ से, वो मिल जाए मुझे यहाँ से। बात मैंने आपसे कर दी, अब इसके बारे में आप गौर करें। अब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हारून शरीफ साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए सरमायाकारी। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि आपके साथ पिछली मरतबा भी बात हो रही थी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसको आगे लेकर बढ़ते हैं। उसकी वजह यह है कि लोग तसलसल से आपकी बात सुनना पसंद करेंगे। आप एक जिसे मैं कहूँगा कि बसीरत रखने वाले शख्स हैं। अगले दिन मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी आपके मुख्तलिफ़ ट्वीट्स भी देखे, और ज़ाहिर बात है आप तो रिलेटिवली कंसिस्टेंट रहे हैं क्योंकि टेक्नोक्रेट हैं। हमारे सियासतदान तो आपको पता है दिन में कुछ, रात में कुछ, और बुरा वक्त आए तो मैंने सुना है कि साया भी साथ छोड़ जाता है, अच्छा वक्त आए तो फिर दीवारें भी माथा चूमती हैं। ज़माना रंग बदलता है कैसे कैसे,
وہ کہیں آسمان رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے. خیر اینی وے اپارٹ فرام دیٹ ہارون شریف صاحب جو میں نے گیدر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی شاید دل برداشتہ اس وجہ سے ہیں, میں بھی اس وجہ سے پریشان ہوں, پورا ملک پریشان ہے. عام آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میرے اگلے وقت کی روٹی, بزنس مین یہ سوچ رہا ہے کہ میرا کاروبار میری بزنس, پورا پاکستان یہ سوچ رہا ہے من حیث القوم کہ بھائی ملک کا مستقبل کیا ہے. کیونکہ سر میں نے ایک بڑی مشہور کہاوت سنی ہے کہ خالی پیٹ محبت بھی نہیں ہوتی, اگر رانجھا بھوکا ہوتا تو شاید اس کو ہیر اچھی نہ لگتی, زہر لگتی. تو بات یہ ہے کہ ہماری قوم کی پریورٹیز اور ہیں, انفارچونیٹلی ہماری انٹیلیجنشیا کی پریورٹیز اور ہیں. اور جیسے آپ بیان کر رہے تھے کہ سوڈو انٹلیکچوئلز شاید پولیٹکس میں لگے ہوئے ہیں اور اکنامکس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا, جی ڈی پی ٹارگٹس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا, ایکسپورٹ ٹارگٹ کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا, ایف ڈی آئی نہ ہونے کے برابر, انویسٹمنٹ غائب. میرے خیال سے تجزیہ آپ خود ہی پیش کریں تو بہتر ہے, میں نے اتنی تمہید باندھی کافی ہے. جی علی صاحب, بیسکلی تو غیر یقینی کی صورتحال اتنی کمپلیکس ہو گئی ہے کہ ہر طرح کا کانفیڈنس جو ہے ایروڈ ہو گیا ہے. انویسٹر جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کو انسیکیور فیل کر رہا ہے, جاب والے کو اپنے نوکری کا علم نہیں ہے. اسی طرح جو لوگ فیوچر کا دیکھ رہے تھے وہ تو بالکل بیٹھ گئے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے, کیونکہ کوئی پالیسی سپیس اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں دکھ رہی. آن ٹاپ آف دیٹ یہ ہوا ہے کہ ایک ایٹماسفیئر آف فزیکل انسیکیورٹی آف فیئر بھی آ گیا ہے. تو جو پیسے والا آدمی ہوتا ہے وہ اس طرح کے ایٹماسفیئر سے بہت گھبراتا ہے. تو جو مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت کہ حکومت جو ہے اس نے بہت کہا, لیکن آئی ایم ایف کو وہ کنونس نہیں کر پائے کہ ہم $3 ارب کا گیپ فل کر لیں گے. تو وہ وہیں پر پھنس گئے. گھانا کو مل گیا, آئیوری کوسٹ کو مل گیا, پاکستان کو وہ بیل آؤٹ نہیں ملا. اس سے یہ ہوا کہ جو فورن کرنسی کی مارکیٹ ہے اس کا کانفیڈنس مزید خراب ہوا اور ہمارا روپیہ فری فال میں نیچے جانا شروع ہو گیا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو نمبرز آئے ہیں آپ کے سامنے ہیں گروتھ کے, مینوفیکچرنگ کے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے, سروسز کے, ایگریکلچر کے, تو ان نمبرز میں تو کانفیڈنس ری بلڈ کرنا دکھائی نہیں دیتا. جو لوگ نوکریوں میں آنا چاہ رہے ہیں وہ 0% گروتھ کے اندر آپ کہاں سے اکوموڈیٹ کریں گے. یہاں سے تو مجھے جاب لیسنس بڑھتی دکھ رہی ہے, جو لوگ ولنریبل ہیں غربت کی سطح کے اوپر وہ نیچے گرتے دکھائی دے رہے ہیں. اچھا, میں نے ابھی یہ ریسنٹلی آپ کی بات سے گیدر کیا کہ آپ نے یہ جو اسٹیٹ آف ڈینائل ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے ایمفسس دیا ہے. خیر میں تو جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بیسکلی میری تو کالی زبان ہے. میں تو کافی عرصے سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ جناب والا ہمارے ملک, کیونکہ میں علم و تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں اور میں خود کو کہہ لوں اسٹوڈنٹ آف اکنامکس تو میری مرضی ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ معیشت اور اقتصادیات یعنی فائنینس کی ساری کتابیں میں نے ردی والے کو بیچ دی, کیونکہ پاکستان کے اندر ہر کام الٹ ہو رہا ہے. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا پروگرام یہیں پر اختتام ہوا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وی ہیو وائلیٹڈ ایوری اکنامک پرنسپل ان دا ورلڈ, آئی ٹیل یو, ان دا ورلڈ. مطلب فرام کیپنگ ڈیزل prices lower than petrol prices, gasoline prices, from keeping interest rates continuously, real interest rates negative, from fudging GDP numbers, ابھی اس گورنمنٹ کی بات نہیں کرتا میں, پاسٹ میں بھی, from trying to show rosy pictures. اور ایک زمانے میں تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ اچھا ہی بتاؤ, جس دور کے اندر آپ بھی تھے وزیر مملکت, بیڑا غرق تو تب بھی ہو رہا تھا لیکن ہم کہہ نہیں سکتے تھے. ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ, یہ آزادی صحافت کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, تب اتنا پریشر ہوتا تھا یقین کریں کہ یو ہیو ٹو سے گڈ تھنگس. And coming from the government and these ministers who have just run away and abandoned Imran Khan, these are the same people who used to put so much pressure on us and they couldn't take 2 days of pressure. تو میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں بنیادی طور پہ کہ حادثہ ایک دن میں نہیں ہوا سر. آپ کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا 2009 کا, میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے ذکر کیا تھا, بین الاقوامی میڈیا کو آپ نے دیا تھا وہ انٹرویو پاکستانی انویسٹمنٹ کلائمیٹ کے متعلق. تب آپ وزیر مملکت نہیں تھے بلکہ آپ جو ہے وہ اب یو یوز ٹو پرووائڈ یور سروسز ٹو انویسٹرز. میں نے سنی وہ باتیں, آج بھی میں اگر آپ کی چلا دوں نا یقین کریں آج بھی سچ ہوں گی.
So that means we've changed nothing in the investment climate. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ نے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کو انٹرویو دیا تھا, you had highlighted some key problems. نہیں, آپ علی صاحب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ چینج جو ہوتی ہے نا وہ کوئی باہر سے آ کے نہیں کرتا, وہ ہمیں خود ڈرائیو کرنی پڑتی ہے. انفارچونیٹلی نہ تو ہم نے معیشت کا سٹرکچر بدلا ہے, یار یہ باتیں بہت دفعہ ہو چکی ہیں. میں آپ سے تو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم تقریباً اس جگہ آ گئے ہیں کہ ہمیں اپنے طور طریقے چینج کرنا اب انیویٹیبل ہو گیا. کیونکہ اگر آپ نہیں جی, ایک تو تھا نا کہ چلیں کوئی بیل آؤٹ کر دے گا, گزارا ہو جائے گا, اب تو وہ بھی نہیں رہا. سو اس صورتحال کے اندر اگر ہم تبدیل نہیں کرتے ہیں تو پھر we should be as a nation ready for کسی طرح کا unfortunate shock. نہیں, وہ تو شوق تو ہمیں مل چکا ہے, خالی we are unable to acknowledge. وہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ کالج میں وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی, میں کتنے دن سوچتا رہا کہ شاید ابھی بھی تعلق برقرار ہے. سر we already know that the thing has happened, it's just that we are not acknowledging it. خدا نہ خواستہ دیکھیے زیادہ سنجیدہ شاکس بھی آتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جب آپ سسٹینیبل نہیں رہتے ہیں اور اشرافیہ کا اور ہماری عام پبلک کا ڈسکنیکٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کوئی, اب دیکھیں نا ہم نے آسٹیرٹی کمیشن بنایا, اس کو چائے وغیرہ پلائی, فارغ کر دیا. ہم نے ایک آنے کی آسٹیرٹی نہیں دکھائی. اب دیکھیں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ 0.3% یا 0.2% گروتھ کے ساتھ آپ کہاں سے ٹیکس کلیکٹ کر لیں گے. اچھا, let me just bring it to your knowledge. میں کنٹینیوٹی اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بالکل یہ ایسا پروگرام سمجھیں کہ پچھلی دفعہ کے تسلسل سے, پچھلی دفعہ آپ کی میری بات ہو رہی تھی, بات ختم ہوئی تو یہی ہماری باتیں ہو رہی تھی, اس میں میں نے آپ کو ایک چیز بتائی کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, دنیا کے ترقی یافتہ ممالک, ان میں اگر آپ یہ نوٹ کریں تو کچھ چیزیں کامن ہیں, اور اسی پہ میں آپ سے بات کر رہا تھا. سوشل, کلچرل اور کیا بولتے ہیں آرٹ کی ڈیولپمنٹ, اسپورٹس کی انکریجمنٹ. یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہماری بات ہوئی, مختصر پروگرام ختم ہو گیا, وقت اصل میں کم ہوتا ہے, چاہے حکومت ہو چاہے پروگرام, وقت کم ہوتا ہے. تو بات کچھ ایسی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر فوکس ہوتا ہے, سوشل جسٹس سسٹم کے اوپر فوکس ہوتا ہے, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پہ سسٹم پہ فوکس ہوتا ہے, جسٹس پہ فوکس ہوتا ہے. ابھی آپ ہی کے اکانومسٹس نے مل کے سرویز کی ہے, اور انٹرنیشنل سرویز کے اندر انہوں نے یہ چیز بڑی کلیئر کی کہ چاہے انویسٹمنٹ ہو, اکنامک انڈیکیٹرز ہوں, فائنینشیل سسٹمز ہوں, they are not related to their own self, but they are related to the, کیا کہتے ہیں اس کو, آپ لوگوں نے ورڈ ایجاد کیا, the holistic approach on how society approaches all of these areas. سر آپ کے ملک کے اندر کہاں کیا؟ برا نہ مانیے گا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ وزیر مملکت رہے, نالا تو آپ بھی تھے. ہیومن رائٹس پہ کام نہیں ہوا, آج دیکھیں کیا ہوا. پولیس ریفارم نہیں ہوا, دیکھیں کیا ہوا. ٹیکس ریفارم نہیں ہوا, آپ نے بڑے بابو کو رکھا تھا ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کو اپنے ساتھ ہی, ڈاکٹر عشرت حسین نے کام کچھ بھی نہیں کیا, ود آل ڈیو ریسپیکٹ. تو سر یہ کچھ بتائیں نا ہمیں. جی دیکھیے میں آپ کی بات کو سم اپ اس طرح کرتا ہوں, جو آپ بات کر رہے ہیں, جب تک کسی بھی ملک کی معیشت جو ہے وہ انکلوسیو اور ہیومن ڈیولپمنٹ فوکس نہیں ہوتی, جو ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ کا اگر اس میں کانسیپٹ انٹروڈیوس نہیں ہوتا, تو اس کو ہم انسانی ترقی کا رزلٹ نہیں سمجھتے. دیکھیں ایک ہاؤس ہولڈ ہے, اس کے اندر ایک آدمی امیر ہوتا چلا جا رہا ہے, اور آپ پورے ہاؤس ہولڈ کی ایوریج انکم دکھا رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہے, لیکن وہ اصل میں ایک آدمی کی بڑھ رہی ہے, 9 کی نہیں بڑھ رہی. سو وہ انکلوسیو گروتھ نہیں بن پاتی نا. خیر یہ تو ہمارا ایک ڈائلما چلا ہی آ رہا ہے, کیونکہ گروتھ جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں رہتی ہے, وہی ڈرائیو کرتے ہیں, وہی بینیفٹس لیتے ہیں, وہی پرکس لیتے ہیں, وہی پریویلیجز لیتے ہیں, وہی لونز لیتے ہیں, وہی اسی لون کو پھر معاف کراتے ہیں. تو یہ تو ایک ہمارا تسلسل سے کرونی کیپٹلزم کا نیکسس چلا آ رہا ہے. ہمیں اب بات یہ کرنی ہے کہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں, جو ہم نے ابھی نمبرز کی بات کی ہے, جس کے اندر نہ تو نوکریاں نکل پائیں گی, نہ ایکسپورٹ بڑھ پائے گی, امپورٹ کو ہم نے کرب کیا کیونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, تو اسینشل امپورٹ کے اوپر پریشر آ جائے گا, روپیہ مزید کمزور ہوگا, انفلیشن نیچے نہیں جائے گی, شرح سود مزید بڑھ جائے گی.
اب اس ساری صورتحال کے اندر 250 ملین لوگوں کا ملک کیا کرے؟ سوال تو اس وقت یہ ہے کہ یہ کوئی دبئی نہیں ہے، کوئی سنگاپور نہیں ہے، ایون ملیشیا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ملک ہے. سو اب انیویٹیبل ہو گیا ہے کہ آپ کو کچھ سگنل دینے پڑیں گے کہ ہمیں دیکھیں اکنامک گروتھ تو بڑی دور کی بات ہے. اس وقت تو اکنامک ریوائیول اور فری فال کو روکنے کا آپ کو ایک سٹرکچر دینا ہے، کیونکہ یہ آپ کو فری فال کو روکنا بھی نہیں آتا ہے. اگر آپ دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے the kind of interventions we are seeing، اس کے اندر تو رکتا نہیں دکھتا. اب یہ کیسے رکے گا؟ دو ہی طریقے ہیں شارٹ رن میں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ ہر چیز کو وہ پاور پلے کی نظر سے دیکھتی ہے کہ جی مجھے پاور ملے گی یا میرے پرکس اینڈ پریویلیجز رہیں گے یا نہیں رہیں گے. جو مجھے نظر آ رہا ہے بجٹ میں، اور یہ جو آئی ایم ایف کی کمٹمنٹس بھی نہیں ہو پا رہی، غالباً یہ حکومت اپنا ٹینیور جو ہے وہ اگست کے آگے نہیں دیکھ رہی، کیونکہ اگست میں ختم ہو جاتا ہے. تو وہ جو اتنا شارٹ ٹرم سوچیں گے پالیسی میکرز تو پھر بات بنتی نہیں ہے نا. تو مجھے پالیسی انسرٹنٹی تو اب کافی دکھائی دے رہی ہے ٹل some kind of a new arrangement comes into place. تھوڑا آپ کیونکہ آپ لوگ ویورز بڑا اصرار کرتے ہیں کہ کنکلوسیو ڈسکشن کریں، سلوشن بتائیں وغیرہ وغیرہ، تو میں ان کے سامنے ایک پروپوزل رکھتا ہوں. ایک شاگرد ہی تصور کر لیں، ہم تو ٹی وی پہ اپنے مہمانوں سے بھائی سیکھتے ہی ہیں. بات یہ ہے ہارون شریف صاحب کہ آپ کی باتوں سے جو اخذ کی ہے اس سے آفٹر دیٹ آپ کو ایک ریکویسٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کا بڑا وزن ہے اسلام آباد کے اندر آپ کی باتوں کا. بات یہ ہے کہ we will have to use the tools of international political economics. I can assure you the numbers are very bad, even worse than perhaps what has been communicated to you or the public in general. اب ہارون شریف صاحب ہمیں اپنی پوزیشن کریٹ کرنی ہے، کسی طرح اپنے آپ کو ویلیوبل پروو کرنا ہے دنیا کے لیے، تاکہ ہمیں ٹیمپرری بیل آؤٹ مل جائے. بریدنگ سپیس ملے گا نا تو ہی ہم اکنامک ریوائیول یا سروائیول کی طرف دیکھ سکتے ہیں. ادروائز ہم اتنے مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں، اسی لیے میں کہتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ جرنلسٹ ہو، میں کہتا ہوں تھوڑی مورل کمپرومائز کر لو آج، اس کے بجائے کہ کل بہت بڑی مورل کمپرومائز کرنی پڑے. میں ویسے ہی ایک سجیشن دے رہا ہوں، آپ میری بات کی گہرائی کو سمجھ گئے. میک اے اسمال مورل کمپرومائز ٹوڈے. میں نے 2014 میں بھی سمجھایا، خان صاحب ضد میں آ گئے، انہوں نے بات نہیں سنی، دھرنا چھوڑ کے وہ آئے. یو اے ای کے، آپ کو یاد ہوگا تب کے فارن منسٹر تھے گرگاش صاحب، انہوں نے ایک بہت سمپل سا بیان دیا. انہوں نے کہا تعلقات تو ہمارے انیویٹیبل ہیں. عربی کو خیر ایگزیکٹلی ٹرانسلیٹ کرنا مشکل ہے، لیکن پھر انہوں نے بعد میں یہی کہا کہ بچوں ہوں ویکھو اسی کرتے کی نے تمہارے نال. تو پھر انہوں نے پھر جو کیا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، دے پولڈ بیک دیئر منی. پھر اس کے بعد جو حرکت ہم نے 2 سال پہلے، ہمیں جسے کہتے ہیں نا گود میں ایک گولڈن اپرچونٹی ملی کہ ریجن کے اندر وی کوڈ پلے اے کی رول. پتہ نہیں کہاں سے خودداری جاگ جاتی ہے سب میں، بچے سب کے باہر، بیویاں سب کی باہر، شاپنگیں سب کی باہر، گھر سب کے باہر، غلامی نامنظور. پتہ نہیں یہ کیا ڈرامہ ہے، مجھے تو آج تک یہی سمجھ میں نہیں آیا. کوئی ایک ایسا بندہ مجھے بتا دیں جس کے بیوی بچے باہر نہ ہو. بہت سارے بیوروکریٹس ہیں جن کے بیوی بچے باہر ہیں، بہت سوں کا تو مجھے ابھی پتہ لگا ہے، وزیروں مشیروں کا، کہ ان کی بیوی بچے باہر ہیں. بٹ اٹس ناٹ مائی کنسرن. بٹ دا ایشو از کہ یہ اچانک خودداری جو ہے ملک کو بچانے کے لیے کیوں یاد آ جائے، اس کے علاوہ یاد نہیں آتی. دیٹس مائی کوشچن. مورل کمپرومائز کرنی پڑے گی آپ کو سر، یہ اکنامک کوشچن نہیں ہے. یو ہیو ٹو میک اے مورل کمپرومائز. آج کریں گے یا کل کریں گے؟ دیکھیں ہم لوگ یہ ماڈل جو ہے، پہلی چیز تو یہ آپ کلیئر کر لیں کہ جس آپ کمپرومائز کی یا اپنی ریلیونس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی سیاسی طور پہ یا جیو پولیٹیکل طور پہ آپ بات کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کیش فلو سپورٹ تو مل جائے گی گھر چلانے کی، لیکن آپ کو لانگ ٹرم اکنامک انویسٹمنٹ نہیں ملے گی. کیونکہ یہ جو کمپرومائزز ہوتے ہیں یہ ان کا ایک ایکسپائری لائن ہوتی ہے، یہ ایک ٹرانزیکشن سے لنکڈ ہوتے ہیں. یہ ان کا تب ہی فائدہ ہے. دیکھیں ہمیں سپیس 9/11 کے بعد بھی ملی. اب سوال یہ ہے کہ وہ سپیس کو علی صاحب اگر تو آپ نے وہ پیسہ اسی مشین میں اسی لیکی بکٹ میں ڈالنا ہے تو وہ سپیس ختم ہو جائے گی.
یہ جو میں ریوائول کی بات کر رہا ہوں، ہمیں ایک دو کانکریٹ میجرز لینے پڑیں گے ان پیرالل. میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا. دیکھیں نا، آپ چاہے ڈیٹ کو ری پروفائل کر لیں کیونکہ اب گرانٹ ملنے کا زمانہ تو گزر گیا، چاہے آپ کوئی اور رول اوورز کروا لیں، لیکن سوال اس وقت یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک سسٹینیبل فلو چاہیے فارن کرنسی کا نا. اب وہ ایکسپورٹ بیس بنتے بناتے اگر آج سمت دیں تو کوئی 10 برس لگیں گے. بالکل. ان بٹوین آپ کیا کریں؟ یہاں مجھے ایسٹ سواپ کے علاوہ کوئی چارہ دکھائی نہیں دیتا. ذرا وضاحت کر دیں اس کی، وضاحت کر دیں کیا. ہم نے اپنے گھر کو بند کیا ہوا ہے، ہمیں ہر فورنر لگتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں. سو یہ جب آپ اس سٹیٹ آف مائنڈ سے ڈیل کرتے ہیں، ہمیں ملک کو تھوڑا اوپن اپ کرنا پڑے گا. لیکوڈیٹی ہمارے دائیں موجود ہے، تو کچھ بریدنگ سپیس سیاسی طور پہ نکالیں، کچھ ایسٹس بیچ کے نکالیں، بٹ دین یو ڈی ریگولیٹ اور کوئی ایک دو ٹرانزیکشن کریں کہ دنیا آپ پہ اعتبار کرے کہ آپ کو کاروبار کرنا آتا ہے. لیکن اگر آپ صرف مانگے تانگے سے کیش فلو لیتے رہیں گے، تنخواہیں دیتے رہیں گے، تو اب وہ لائن کراس ہو گئی. آئی ڈونٹ تھنک پیپل آر ریڈی ٹو فنڈ دیٹ پارٹ. That is something which can be considered as a solution. Ideal may be, but میں ویسے معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں ڈائجسٹ نہیں ہوگا. سولوشن تو آبویسلی اسی طرح کا ہی نکلے گا. مجبوری تو یہ ہماری ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ تو مورل کمپرومائز نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں سمجھتے ہیں کہ ہم نے مورل کمپرومائز کر دی. ویسے بائی دا وے آئی کین ایشور یو کہ ہمارے بس میں ہو تو ہم یہ کام کر چکے ہوں. ابھی وہ لوگ ہمیں نوٹو ہی نہیں دے رہے. اب جب ہم فورن انویسٹر سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کا ROI نیگیٹو ہے، نمبر 1. نمبر 2، ڈیپریشیٹنگ کرنسی والے ملک کے اندر ہم کبھی بھی پیسہ نہیں لگائیں گے، کیونکہ $1 brought into your country today will be worth 50 cents tomorrow, hypothetically speaking. کیوں لگائیں جی؟ دیکھیں، آپ ان کو بلیم تو نہیں کر سکتے نا. نہیں کر سکتے. دیکھیں، اینی پروڈنٹ انویسٹر جو ہے وہ اس وقت اپنی پوزیشن ایک ایسی معیشت میں کیوں لے جہاں غیر یقینی کی صورتحال ہے، جہاں پر آپ پروفٹ کو ریپیٹریٹ نہیں کر سکتے، جہاں پر آپ انویسٹر کو نہ پالیسی دے پا رہے ہیں اور نہ ایون فزیکل سیکیورٹی دے پا رہے ہیں. دیکھیں، یہ ایک بہت سیریس ایشوز ہیں کہ جب ایک دفعہ ٹرسٹ ٹوٹتا ہے لوگوں کا تو اس کو ریبلڈ کرنے کے لیے آپ کو ڈبل ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. میں تو اس وقت فورن انویسٹر کیا، میں تو لوکل کی بات کر رہا ہوں. آپ تو اس وقت لوکل ہر بندہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جی میں کس طرح ملک کے باہر کوئی نہ کوئی بیک اپ سسٹم بنا لوں. جی بالکل کا نہیں ہے. سو اور اس میں بلیم نہیں کر رہا ہوں. وائی شوڈنٹ پیپل ڈو اٹ؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ڈالر افغانستان میں بہت زیادہ سمگل ہوتا ہے. ہم مارکیٹ ریٹ اور اصل ریٹ کو آرٹیفیشلی اتنا فرق رکھتے ہیں، تو جس نے پیسہ بنانا ہے وہ تو وہاں بیچے گا نا جہاں پہ انسینٹیوز ہیں. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو سیز کہ اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں سگنلز دینے پڑیں گے آسٹیریٹی کے، کچھ ہمیں جیو پولیٹیکل سگنلز دینے پڑیں گے. آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن ہمیں ایک دو چیزوں کو جو ہماری معیشت پہ ایک فالٹ لائن ہے، چاہے اسٹیٹ اور انٹرپرائز ہے، چاہے پاور سیکٹر ہے، وہاں پر کچھ تو کر کے دکھانا پڑے گا کہ ہم سنجیدہ ہیں. ورنہ اب لوگ اس وقت گلوبل ریسیشن آ رہا ہے، دنیا کیوں آپ کو اپنا کام چھوڑ کے ٹھیک کرنے کے لیے آئے گی؟ یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ ریز کیا ہے، لیکن یہاں پر میں ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ اس وقت پورا ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے از گوئنگ تھرو اے ٹرانسفارمیشن. پاکستان تو خیر بالکل آئسولیٹڈ اپنے آپ کو تصور کرتا ہے نا. مجھے تو، میں نے پاک اسٹڈیز کی کتاب پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا دنیا ساری گندی ہے، صرف ہم اچھے ہیں. ساری دنیا گندی ہے، سب سازشی ہیں، سب لوگ غلیظ ہیں، سب لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، سارے ممالک گندے ہیں اور صرف ہم اچھے ہیں. مطلب اس میں جتنی چیزیں لکھی ہوئی تھی اس سے میں نے اخذ یہی کیا کہ ہم ہی نظریاتی ہیں، ہم ہی میں ساری اچھی چیزیں ہیں، دنیا بہت گندی ہے، دنیا بہت خراب ہے، سارے آٹا ہمارے ہاں ہوتا ہے، ساری مچھلیاں ہمارے دریا میں ہوتی ہیں. پر آئی تھنک ساؤتھ ایسٹ ایشیا از گوئنگ تھرو اے ٹرانسفارمیشن. نمبر 1 تھا سری لنکا کا. ہمیں پتہ لگا ہم تو ایسے ہی ہیں نا، دوسروں کے گھر میں آگ لگتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں، اچھا ودائی بڑھے ہیں. تو بین یہ ہے کہ پھر اس کے بعد بنگلہ دیش کے اندر بھی ایسی سچویشن ہے، ہمیں نہیں پتا کیونکہ پاکستانی کنویں سے باہر ہی نہیں نکلتے نا. ابھی بنگلہ دیش میں بھی ایسی سچویشن بن گئی، پاکستان میں بھی ایسی سچویشن بن گئی. آئی کین ٹیل یو اور بھی جتنے ممالک ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے، دے آر آلسو گوئنگ ٹو فیس اے سملر فیٹ whether we like it or we don't. اب اس میں بہت سارے محرکات ہوں گے. بات یہ ہے کہ what steps should Pakistan take
if we are third to enter into this kind of crisis, at least we should be the first ones to come out of it. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آلریڈی کرائسس میں ہیں. یہ کہنا کہ if we enter the crisis یہ میرے حساب سے مناسب نہیں ہے. آپ اس وقت ایک اکنامک ریسیشن کے کرائسس میں ہیں. دوسری دو چیزیں ہیں. تقریباً 52 ملک اس وقت دنیا کے ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جو ڈیٹ سٹریس کے اندر ہیں, جو اپنا لونز کو سروس نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے جی. 24 ممالک دنیا کے ایسے ہیں جن کے بجٹ کا 25% سے زیادہ صرف ڈیٹ سروسنگ میں جاتا ہے. ہمارا جو بجٹ آ رہا ہے اس میں ہمارا 55% سے زیادہ ڈیٹ سروسنگ میں جائے گا. تو یہ تو کوئی سسٹینیبل صورتحال ناظر صاحب نہیں دکھائی دے رہی. اچھا, جو سلور لائننگ کیا ہے, اگر دنیا کی اکنامک گروتھ ریوائیو کرنی ہے تو اس دفعہ ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ ایشیا کا اس میں رول 70% ہے, اور 2 ممالک جو ہیں چین اور انڈیا, ان کا اکیلا رول پوری دنیا کی اکانومی میں 50% دکھائی دے رہا ہے. اب دونوں آپ کے ہمسائے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو ریپوزیشن کر کے ایشیا سے فائدہ نہیں اٹھاتے یا ریپوزیشن کر کے اپنے آپ کو ریلیونٹ نہیں کرتے دنیا میں, تو پھر تو یہ جو ڈسٹریس کی ہم باتیں کر رہے ہیں ہمارے اندر, تو دیکھیں نا پاکستان آلریڈی کیش فلو وائز ہم بار بار کہہ رہے ہیں سچویشن وائبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے جیسے کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ یہ بزنس کی زبان آپ سمجھتے ہیں کہ کیش فلو خراب ہے لیکن وی آر اسٹل گوئنگ کنسرن. ہمارے پاس کچھ نہ کچھ انڈاؤمنٹس ہیں جس کی وجہ سے دنیا ہمیں بھی پیسے دے دیتی ہے, لیکن اگر ہم ان انڈاؤمنٹ کو کسی سسٹینیبل انویسٹمنٹ میں کنورٹ نہیں کرتے, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے خدا نہ خواستہ کووڈ ٹائپ ایک شوق آ گیا تو پوری دنیا پھر سے بند ہو جائے گی اور ہماری طرف کوئی آنکھ ڈالے گا بھی نہیں. سو ہمیں اپنے انڈیجنس کچھ تو سورسز آف ریونیو جنریٹ کرنے پڑیں گے. نہ آپ قرض پہ چل سکتے ہیں, نہ آپ اپنی ایکسپورٹ یا ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کے بغیر چل سکتے ہیں. سو ہمیں کچھ تو چینج طور طریقے کرنے ہوں گے. اگر ہم وہی کریں کہ ہم نے ایم این ایز کو اسکیمیں دے دینی ہیں ڈیولپمنٹ کی, اگر ہم وہی کریں کہ جی ہم نے بیوروکریسی کو بڑے کرتے جانا ہے, اگر ہم وہی کریں کہ جی ہم نے سوچنے کا کام آؤٹ سورس کر کے باہر والوں کو دے دینا ہے, سب معذرت کے ساتھ پھر بہت سی ہم نے دنیا میں قومیں دیکھی ہیں جو مزید رل جاتی ہیں. تو میرا تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو طور طریقے بدلنے چاہیے. مشکل کام دے دیا آپ نے, لیکن چلو اب یہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں کیونکہ 3 سال انہوں نے لگا دیے, پچھلے والوں نے سلوشن بتائیں, ان والوں نے مانگے نہیں, بولا ہمیں پتہ ہے دونوں صورتوں کے اندر پاکستانیوں کا کیا بنا ہے یہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے. خیر دوبارہ سے there is no harm. I always believe کہ اچھا کام کرنے کے لیے it's never too late. I think ابھی بھی اچھا کام کیا جا سکتا ہے اس ملک کے اندر, اور اس میں میرے خیال people lose hope. میں کہتا ہوں نہیں, don't lose hope. It's like a game of tennis, not like a game of cricket. ٹینس کی گیم کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے اور گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس میں نے یہ دیکھا ہے کہ میچ پوائنٹ ہوتا ہے اور اس سے واپس کلا بازی کھا کے کسی طرح آدمی واپس آ جاتا ہے اپنے مخالف کے آگے. تو بھائی ایسی بات نہیں, اٹس اے گیم آف ٹینس, اٹس ناٹ اے گیم آف کرکٹ. میں لوگوں کو یہی بتاتا ہوں بات. تو ہم اپنے ہم وطنوں کو آپ نے اتنے اچھے آئیڈیاز دیے ہیں, اس کو سننا چاہیے. تو افسوس کی بات ہے آپ وزیر مملکت رہے, آپ ایک بڑے ہیرا انسان ہیں, آپ کی باتیں سن لی جاتی ہیں, بہت سارے اچھے کام ہو جاتے, لیکن آپ جیسے بہت سارے اچھے لوگوں کی باتیں نہیں سنی گئیں ہے نا, اور بہت سارے لوگوں کی باتیں سن لیں, وہ جن کی سن لیں وہ آج بھاگ گئے, اور جن کی نہیں سنی وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ابھی بھی کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ ہے زمانہ سر, آپ خود دیکھیں آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے. دس از این اے پولیٹیکل شو, لیکن آئی ایم ٹیلنگ یو دس از ہاؤ تھنگز آر رائٹ ناؤ. خیر آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ رہے. ناظرین وی ویٹ فار میسج فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.